वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपके साथ अबू हुरैरा। आज पूरा मुल्क जश्न ईद मिलादुन्नबी में डूबा हुआ है। आज ही के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आपने दुनिया को उसवा हसना दिया। इतना अरसा गुजरने के बाद आज फिर आपके पैगामात की मानवियत या आपके बताए हुए सबक को याद करने की ज़रूरत है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर हम बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं, जो बनी नौ इंसान की फलाह का एजेंडा लेकर इस दुनिया में आए थे। लेकिन अगर उमूमी तौर पर अपना मुहासबा करें तो हमें ये यकीन करना पड़ेगा कि हमने ना अहकाम कुरान को समझा है और ना तालीमात पैगंबर की तालीमात को ही समझा है। आज दुनिया भर में ज़िल्लत और रुसवाई मुसलमानों का मुक़द्दर बन चुकी है। क्या हमें इसके असबाब पर गौर नहीं करना चाहिए? और अगर गौर करना चाहिए तो वो कौन सा वक्त आएगा कि हम अपनी पसपाई, ज़िल्लत और रुसवाई और पसमानदगी के असबाब का पता लगाएं और इनके सद्देबाब की कोशिश करें? जाहिर सी बात है कि ये वक्त सिर्फ जश्न मनाने का नहीं बल्कि अपने एहतिसाब का भी है। और इसी पर आज हम बात करेंगे। बहुत ख़ास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत जल्दी अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना अतहर दहलवी साहब, जो कि सदर हैं अंजुमन मिनहाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और ख़ास मेहमान इस डिबेट का हिस्सा होंगे, इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मौलाना अतहर दहलवी साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सर बहुत कम मिल रही है। बहुत मेरी आवाज सर आप तक क्लियर आ रही है? आपको आवाज पहुंच रही है अबू हुरैरा? जी 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 जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी बताइए। जी अब आ रही है आपकी आवाज। जी, मेरा सीधे सीधे सर सवाल यही है कि 1400 साल पहले जो सबक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को दिया था, क्या आपको लगता है कि उसी सबक को अभी फिर दोहराने की जरूरत है, उस सबक को याद करने की जरूरत है? क्योंकि वही बुराई जो आज से 1400 साल पहले थी, उनकी शक्लें बदल गई, लेकिन बुराइयां वही आज भी हैं हमारे दरमियान। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम तवल्लुद आपको और आपके वसीले से न्यूज़ 18 के उर्दू के तमाम मुशाहिदीन को और नाज़रीन को, सबको इस बहुत बहुत मुबारकबाद। और असल चीज़ यही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नबी आखिर और आपका पैगाम क़यामत वाक़ होने तक जो आखिरी इंसान है उस तक है। और यकीनी तौर से मौजूदा वक्त के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जिन चीज़ों के लिए, यानी युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी जिस इल्म को लेके, जिस हिकमत को लेके, जिस तरबियत को लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तहरीक थी या आपका पैगाम था, वो आज के दौर में इसलिए उसके मायने और बढ़ जाते हैं कि दुनिया, इंसानियत जो है वो सुकून के लिए, तरक्की के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए जिस राह को इख्तियार कर रही है, वो दर हकीकत इंसानी अक़दार की खुला यानी खिलाफ वर्जी है। आप ये देखिए, क्या इस्लामी मुल्क हो या गैर इस्लामी मुल्क हो, लोगों ने तरक्यात के नाम पर एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर दिया है। हुकूक इंसानी की पामाली घरों से शुरू हो रही है, जब बूढ़े माँ बाप को जो है वो ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, जहाँ बच्चों को इब्तिदाई ज़मानों से जो है वो मैट्स के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ किसी चीज़ की, किसी हक की कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम तवल्लुद को मनाने का असल हक यही है कि हम आपकी तालीमात को आम करें और इंसानों के अंदर बराबरी के साथ, चूंकि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, आम तमाम इंसानों तक आपके पैगाम को पहुंचाएं। और यही सबसे बड़ी जो है समझता हूँ यौम तवल्लुद रसूल अलैहि सल्लाम की सबसे बड़ा पैगाम होगा और सबसे बड़ी जो है एक तरीके से तबलीग होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने मौलाना अतहर दहलवी साहब कही कि तालीमात को एक बार फिर आम करने की ज़रूरत है। मेरे साथ दो और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हैं, जो कि फ़ाउंडर हैं इल्म व हुनर तंजीम के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब, जो कि मारूफ
اسلامی کے اسکالر ہیں وہ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مفتی منظور ضیائی صاحب اور اختر الواسع صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال ہے۔ میں مولانا اطہر دہلوی صاحب آپ سے ہی جو بات آپ کر رہے تھے اسی کو آگے ہم بڑھائیں گے۔ آپ نے کہا کہ آج پھر انہی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، انہی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سر دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد کی اگر ہم بات کریں تو آج ہم اتنا زیادہ ہماری زندگی بزی ہو گئے، ہم اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں، مادہ پرستی اتنا زیادہ آ گئی کہ ہمیں اپنے پڑوسی کا ہی خیال تک نہیں رہ گیا ہے۔ بالکل ابو ہریرہ، دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مخبر صادق نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی تعلیمات کل کو آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ پڑوس کیا ہے، پھر پڑوس کی جو تشریح آپ نے فرمائی، ارشاد فرمایا کہ تمہارے مکان کے دائیں طرف کے 40 مکان، تمہارے طرف کے بائیں طرف کے 40 مکان، آگے کے 40 مکان، پیچھے کے 40 مکان، یعنی 160 مکان کا پڑوس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسا ہو جو ہمارے عقیدے کے مطابق نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر تمہاری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، تم اس کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آؤ۔ تو ابو ہریرہ صاحب، میں عام ناظرین سے اور ان لوگوں سے جو اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ ہم سب کا دعویٰ ہے، ہم یہ دیکھیں کہ جو 40واں مکان ہے اس کے آگے بھی 40 مکان ہوں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو، جس کو ماڈرن ایج میں لوگ کہتے ہیں گلوبل ولیج، میں دنیا کو گلوبل ولیج نہیں مانتا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ، آپ کی حیات طیبہ، سیرت بابرکت کے حوالے سے مانتا ہوں کہ دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوس بنا دیا ہے۔ اور اگر ہر کوئی اپنے پڑوسی کی فکر کرے، اپنے پڑوسی کے درد کو سمجھے، اس کی تکالیف، اس کی خوشیوں میں پیش رہے، جیسا کہ ہم نے کرونا کے دور میں دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پڑوسی کا حق ہی ہم نے سمجھ لیا تو فسادات، شر، فتن، عام طور سے جو ایک دوسرے کے تئیں نفرت ہے، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا سے جس کو ہم بھوکمری کی باتیں کرتے ہیں، جس کے بڑے بڑے دعوے کیے جا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام پڑوس کے اندر کو بھی اگر قبول کر لیا جائے اور یونائٹڈ نیشن یہی کہہ دے کہ دنیا گلوبل ولیج نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ایک پڑوس ہے، ہر پڑوسی دوسرے کا ذمہ دار ہے، تو کہیں نہ کہیں امن نہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مستحکم زندگی جس میں خوشحالی ہو، اس کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ بے شک بے شک۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز 18 اردو میں۔ اختر الواسع صاحب، سر میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے؟ جی بہت پہنچ رہی ہے، صحیح۔ جی سر، میرا سوال یہی ہے، جو بات مولانا اطہر دہلوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج پھر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ آج پھر جو سر اس زمانے میں برائیاں ہم دیکھتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوکھ میں ہی الٹرا ساؤنڈ یا جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے سے لڑکیوں کو آج بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی برائیاں ہیں، بس شکل بدل گئی ہے سر۔ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ آپ نے جو فرمایا وہ بالکل برحق ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ اور آپ کے توسط سے اور آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے تمام لوگوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر صحیح سچا خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور گلہ عقیدت پیش کرنے ہیں اور اپنی محبت کا اور اپنے جذبہ سرشاری کا ثبوت دینا ہے تو ہمیں ان کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ جیسا کہ محترم اطہر دہلوی صاحب فرما رہے تھے، اگر نیبرہڈ اسکیم ہی کو نافذ کر دیا جائے جو نبی کریم علیہ السلام نے بتائی تھی تو دنیا میں بہت سی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ آپ یہ غور فرمائیے، جیسے ابھی آپ نے کہا آج دنیا جو ہے وہ بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بڑھاؤ کی بات کر رہی ہے، لیکن جو آپ نے بات کہی پہلے پیدا ہونے کے بعد لوگ دفن کرتے تھے، آج ماؤں کی کوکھ کو ہی ان کی قبر بنا دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت شرمناک۔ اسی طرح جو ایک اور اہم مسئلہ ہے اور اصل بات جو ہے خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے اس اعتبار سے رحمت للعالمین تھے کہ آپ نے لوگوں سے کہا ایک ایسے دور میں جبکہ علم پر چند لوگوں کی اجارہ داری تھی، عام آدمی کو حرف علم و دانش سننے کی اجازت نہیں تھی، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر. لیکن آج اگر آپ دیکھیں عالم اسلام کو بھی دیکھ لیجئے، کوئی بہت تبدیلی نہیں آئی ہے. لیکن اگر ہندوستان میں دیکھیں تو سچر کمیٹی کا سچ کیا کہہ رہا ہے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے سب سے پسماندہ ہے. بالکل. تو ایسا کیوں ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. بالکل، بہت اچھی بات پروفیسر اختر الباسط صاحب آپ نے کی، اور اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے. مفتی منظور ضیائی صاحب بھی میرے ساتھ ممبئی سے جڑ چکے ہیں، فاؤنڈر ہیں علم و ہنر تنظیم کے. مفتی منظور ضیائی صاحب، آپ کا بھی سر بہت استقبال ہے، آپ کو شاید آگے بھی پروگرام میں کہیں جانا ہے. مفتی منظور ضیائی صاحب، بہت مختصر میں کہ 12 ربیع الاول جب بھی آتا ہے تو ہم جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن اصل یہ موقع احتساب کا ہوتا ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں. ابو ہریرہ صاحب بڑے دانشوران یہاں آپ کے تشریف رکھتے ہیں. ان تمام کی موجودگی میں اور آپ کے عوام الناس سے بھی اور خصوصاً آپ کے ویور سے یہ کہنا ضرور چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پورے عالم کے لیے ہیں. ہر دور میں برائیوں نے جنم لیا ہے اور ہر دور میں بھلائیاں آئی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کا وہ پہلو زمین کے اوپر رکھا ہے اور پوری دنیا کو عام کیا ہے. یہ وہ پہلو ہے جس پہلو سے ہر ایک شخص واقف بھی ہے اور اس سے فائدہ استفادہ لیتا ہوا آیا ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں. اور ہر دور میں برائیاں آتی رہے گی. بچیوں کو دفن کرنے کا بھی دور آتا رہے گا، بچیوں کو کاٹنے اور مارنے اور سینے میں اور پیٹوں میں دفن کرنے کا بھی ماحول آتا رہے گا. لیکن عام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ عام ہوتی رہے گی. اور جو لوگ جس جگہ پر ہیں، جس حصے میں ہیں، جس خطے میں بھی بستے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر اگر عمل کرنے لگے تو پوری دنیا میں انسانیت کی بقا کی خاطر، انسانیت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے تو پوری دنیا میں عام ہو جائے گا. کیا مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی مفتی صاحب، کنٹینیو کیجئے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں اگر عام کرنا ہے انسانیت کو، محبت کو اگر بڑھاوا دینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر ہم سب کو عمل کرنا پڑے گا. اور ساری کائنات کے وہ لوگ، ساری دنیا کے وہ لوگ جو کسی بھی خطے میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہر قوم کا ایک الگ جھنڈا ہوتا ہے، ہر ایک قوم کا، ہر ایک ملک کا اپنا ایک نشان ہوتا ہے، اپنے ایک نشان کے ساتھ پوری دنیا میں وہ پہچانے جاتی ہے وہ قوم. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھنڈا جو آج پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ہر دور میں وہ جھنڈا پھہرایا گیا، ہر زمانے میں، ہر ملک میں وہ جھنڈا پھہرایا جا رہا ہے. اور یہ جھنڈا بتا دیتا ہے کہ دنیا کے اقتدار والوں کا، دنیا کی حکومت والوں کا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کا جو جھنڈا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا، شانتی کا، پیار اور محبت کا وہ جھنڈا گاڑ دیا ہے کہ پوری دنیا میں عام ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی عام ہوتا جائے گا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو روش رسول چھوڑ دیا ہے، ہم نے جو اسوہ رسول پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اسے ہمیں دامگیر کرنا پڑے گا، اپنے دامن سے لگانا پڑے گا، اہل بیت اعظام کی محبت سے جڑنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا. اگر ہم چلیں گے تو کوئی بھی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا. ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. اگر سرخروئی ہمیں چاہیے تو اسوہ رسول حسنہ اور اولاد رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھانا ہوگا اپنے قدم کو، تاکہ دنیا اور آخرت ہماری دونوں سنور سکے. صرف ایک دن ہم جھنڈے نکال کر، ایک دن ہم جلوس نکال کر، ایک دن ہم صرف اپنے گھروں میں پروگرام کر کے، سجا کر کے اس بات سے اپنے آپ کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، خوشی دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں. لیکن اگر تسلی دینا ہے، پوری دنیا میں امن و شانتی پیغام کو پہنچانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل ہر صورت میں کرنا ہوگا. تبھی انسانیت کی بقا ہوگی، انسانیت محفوظ ہوگی. دنیا آج آتش کدہ بن چکی ہے، پوری دنیا ایک دوسرے کو مار پیٹ میں، اور پوری دنیا نہ جانے کس کس بیماریوں میں مبتلا ہے، نہ جانے وہ آپس کی رنجش کی بیماری ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جلن اور حسد کی بیماریاں ہو. ان تمام بیماریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ کے اسوہ پر عمل کر کے اپنے دلوں سے کدورتوں کو ختم کر کے محبتوں کو وہاں پر جنم دے دیں اور جگہ دے دیں، تو یقیناً کامیابی ہماری ضرور قدم چومے گی. بالکل وہی تعلیمات جو 1400 سال پہلے دی گئی تھی، انہی تعلیمات کو آج پھر عام کرنے اور عام کرنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں مولانا اطہر دہلوی صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ آج کی یعنی عصر حاضر کے جملہ جو بیماریاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارے کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ سے کس طرح سے رہنمائی کی جا سکتی ہے؟
میں ابو ہریرہ، میں تو دیکھیے میرے استاد اور یہاں پہ پروفیسر عبدالواضح صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور خود آپ ایک سینئر صحافی ہیں، سب تو مفتی منظور جائی صاحب، میں تو اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں کہ خاک پائے رسول علیہ السلام بھی اگر مل جائے تو ہماری رہنمائی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو ایک طالب علم کے حیثیت سے ایک بات کہتا ہوں، میں نے کل بھی دہلی کے ایک اسکول میں اس بات کو کہا کہ ہم بچپن سے جب اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارے بچے پڑھتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں، تو اقبال کی مشہور دعا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل کل ہے۔ حضور کی سیرت مبارکہ پہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ لکھا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ شعراء نے کہا کہ 7 اقالیم سمندر سب کو جمع کر لیا جائے تو مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضرت سرکار علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور جس تعلق سے آپ نے آج سوال کرا ہے، وہ سب سے جامع تاریخ حضرت اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ آپ کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی ملجائی کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جس میں یہ صفات موجود ہوں کعبہ کا رب اس کو کسی بھی صورت میں راہ ہدایت سے نہیں ہٹا سکتا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور کمالات، سب سے بڑی چیز 3 چیزوں میں ہم کو دیکھنا چاہیے۔ پہلی چیز آپ کا تعلیم، علم کی طرف آپ کا لوگوں کو متوجہ کرنا، کہ آپ مکہ میں داموں بکنے والے بلال ہوں یا مکہ کا سردار ہو یا قریش کے سردار ہو، تعلیم سب کو برابر ملے گی، عورت اور مرد کے لیے برابر ہوگی۔ اسی لیے اسلام میں مسجد سے پہلے مدرسے کا تصور تھا۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تربیت، صحابہ کی ایسی تربیت کہ سڑک پہ بازار میں تھوکنے سے لے کے آپ ساتھ میں کھانا کھانے کا طریقہ، آپ علیہ السلام نے مسافر کا طریقہ، آپ ساتھ میں گفتگو کا طریقہ سکھایا۔ اور تیسری سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ تھی خدمت خلق، خیرات۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے لیے مسکراہٹ بھی پیش کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے لیے تمہاری طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں؟ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج بھائی کو بھائی سے بات کرے ہوئے سالوں گزر جاتے ہیں، آج ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مقدس و متبرکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ایک سورت پڑھتے تھے جس میں اللہ نے احکاماً فرمایا، یا اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے اقارب اور رشتہ داروں کو خیال رکھنا۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ بالکل ہم اپنے پڑوسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ احتساب کا وقت ہے کہ آج ہم اپنا خود احتساب کریں، ہم اپنا حساب کریں کہ آخر کہاں ہیں، اسوہ حسنہ پر ہم کتنا عمل کر پا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر ہم کتنا عمل کر پا رہے ہیں۔ میں پروفیسر اختر الواسع صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، جو بات سر پہلے سوال میں ادھوری رہ گئی تھی اسے بھی آپ مکمل کر لیجئے گا، اور اس کے علاوہ سر نئی نسل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس طرح سے پہنچایا جائے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پر کمی رہ جا رہی ہے؟ بات ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرانی نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو خود بھی اپنائے اور اس کے ساتھ دوسروں تک بھی پہنچائے۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے، اور یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام نے جو بات کہی اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں جو تضاد ہے وہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کی گمراہی کا سبب ہے اور راہ سے بھٹکنے کی وجہ ہے۔ ہمیں یہ بات مان کے چلنی چاہیے۔ ایک بات اور جو یہاں پہ آج آپ بار بار احتساب کی بات کہہ رہے ہیں، میں صرف 1-2 باتیں آپ سے مختصر کہنا چاہوں گا۔ آپ کو ایک تو میثاق مدینہ کی جو اسپرٹ ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، خاص طور سے آج کی دنیا میں جو کہ مخلوط معاشروں پہ مبنی ہے۔ دوسری بات جو ہے، اللہ کے رسول نے ایک بات کہی تھی کہ مومن کی جو تعریف بتائی تھی، وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم تیار ہو جائیں تو دنیا میں آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ ایک تیسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو اور باتیں کہیں، ان میں ایک بات یہ کہی تھی، عورتیں تمہارے پاس خدا کی امانت۔ جی سوال یہ ہے کہ ہم نے، اللہ نے، اس کے رسول نے، اس کی کتاب نے، اس کے خلفائے راشدین نے جو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو جس طرح پارٹیسپیشن دیا
کیا ہم اپنے معاشرے میں ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کو، جو بیٹیوں والے باپ ہیں، ان کی طرف رسول کا یہ حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر تعلیم دلاؤ، کیونکہ جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی۔ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے ہی، آج ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، آپ کی تعلیمات کو، موجودہ وقت کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل اسوہ حسنہ میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی اچھی بات چیت ہو رہی تھی، من نہیں کر رہا تھا لیکن وقت کی بہت قلت ہے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مولانا اطہر دہلوی صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ، اور مفتی منظور ضیائی صاحب، سبھی کا بہت بہت شکریہ ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے۔ آداب۔